पोरबंदर की लड़की होती है ना, तो लड़की वाला वो अपने समझी को कह देता है कि आप अपनी बारात में एक भी वहाबी को नहीं लाएंगे, अगर एक भी वहाबी बारात में आएगा ना तो बारात वापस जाएगी। ये हमारा तसल्लुत है। और कोई वहाबी मस्जिद में आया, उसको अच्छी हम खातिर तवज्जो करते हैं, अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं और उसको मस्जिद से निकालते हैं। इस पे क्या होता है, ऐसा माहौल दूसरी जगह हो सकता है, लेकिन ये सुलह कुली जो होता है ना, वो क्या बोलता है, अरे मस्जिद में से किसी को निकालने का अपने को कोई राइट है नहीं, मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद में आकर कोई भी नमाज पढ़ सकता है, बोलते हैं ना। नहीं, ये साहबा किराम ने हमें दर्श दिया कि अगर तुमने इन वहाबियों को, मुनाफिकों को मस्जिद में आने की इजाजत दी, थोड़े दिनों में ये अपना कब्जा जमा लेंगे और तुम्हारी मस्जिद पे काबिज हो जाएंगे। लिहाजा है सुन्नी जन्नती भाइयों, ये सुलह कुलियत है, ये गुमराहियत की सीढ़ी का पहला जीना है। और मुझसे चिट्ठी भी आई है, कुछ एजेंट पैदा हो गए हैं। एक ताहिरुल कादरी निकला है, वो अमेरिका का एजेंट है, क्रिश्चियनों को, यहूदियों को, ईसाइयों को मुसलमान कहता है। और उसकी एक किताब है फितना परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन है, उसमें साफ लिखा है आप वहाबी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ लो, मैं नमाज पढ़ लेता हूं, आपकी भी नमाज हो जाएगी। और यहां तक कहता है कि तुम ईसाइयों को और यहूदियों को अपनी मस्जिद में आने दो और उनके तरीके से उनकी इबादत करने दो। और अभी बूझ आया था तब तो माज़अल्लाह उसने यहां तक कहा कि कुरान और गीता दोनों एक है। और यहां तक कहा था कि जिस तरह तुम पे मस्जिदों की हिफाजत फर्ज है, इसी तरह मंदिरों की हिफाजत करना भी तुम पे फर्ज है। और हिंदू भाइयों को तुम मस्जिद में आने दो और उसको सब पूजा पाठ करने दो। ऐसी तो कई उसके खुराफात हैं। शियों को वो जो 73 फिरके वाली हदीस है उसको झूठी बदलाता है। जो दियत का मसला है, जो खून बहा का मसला है, उसमें मर्द की दियत औरत की दियत से डबल है, जो सही हदीसों से साबित है, उसका साफ इनकार करता है। और उसके उस्ताद हजरत मौलाना अहमद सईद काज़मी गजाली द्वारा थे, उन्होंने उसको मरदूद करके अपने महफिल से निकाला था। और उसके पीर से पीर अलाउद्दीन ताहिर कादरी जो पाकिस्तान में थे, गौसे पाक की औरत में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको मिला भी हूं, उन्होंने भी उसको अपने बारगाह से मरदूद करके निकाला था और यह फरमाया था कि इसके ऊपर शैतान सवार हो गया है। और ये माज़अल्लाह खुद को सद्दे करवाता है, ताजिम की सद्दा करवाता है और एक नंबर का डांसर है। क्या है, इसको हर बात में डांस करना है, जब देखो तब अपने कुल्ले यूं हिलाता है और डांस ही करता है। और माज़अल्लाह इस्लाम का मुजद्दिद का दावा करता है। वो क्या मुजद्दिद बनेगा, मुजद्दिद का दावा वो इलियास कादरी ने भी किया है, ये हरे तोते ने, बड़े हरे तोते ने। मैंने उसको चैलेंज दिया था कि इलियास कादरी को मैं मुजद्दिद मानने के लिए तैयार हूं और 500 उलमा अहले सुन्नत से मैं दस्तखत दिला दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है कि इलियास कादरी मुजद्दिद है। शर्त एक है, फतावा रज़विया का एक सफा देख के पढ़ दे। अब जिसको देखो, अब मुजद्दिद से कम में तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। और कई लोग तो मुजद्दिद की लाइन में खड़े हैं, मुजद्दिद है। अब वो था, वो इंतखाब कदीरी मर गया, वो भी मुजद्दिद का दावा। जिसको देखो वो मुजद्दिद का दावा करता है। यार मुजद्दिद क्या होता है मालूम है, बताऊं आपको? आला हज़रत की वो ना सुनिए, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को। उसमें एक शेर है, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया। इसमें आप सोचो, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे, ये किसको कहा हज़रत ने, किसको कहा है मौलाना? आपको या हमको कहा है?
کس کو کہا ہے؟ اور کھویا کیا ہے؟ سائیکل کھوئی ہے، بٹوا کھویا ہے، گھڑی کھوئی ہے، بچہ کھویا ہے، کیا کھویا ہے؟ دل. اور دل جو کھوتا ہے اس کو ڈھونڈنا یہ کس کا کام ہے؟ اب وقت نہیں ہے، میں اس لیے اس کی وجہ نہیں کروں گا، مختصر یہ کہہ دوں یہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو تم کو نہیں کہا، بلکہ کس کو کہا ہے معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پہ عمل کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں اذا دعا اللہ احدکم شیئا وَلَهُ لَيْسَ لَهُ مُونِسٌ فَلْيُنَادِ یا عباد اللہ عینونی یا عباد اللہ عینونی فَإِنَّ لِلَّهِ الْعِبَادُ یقال لهم ابدال. حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہاں اس کا کوئی مونس اور مددگار نہیں تو وہ 3 مرتبہ یوں کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. بے شک اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں ابدال کہا جا رہا ہے، وہ اس کی مدد کر دیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ابدال کو کہا ہے. کن کو کہا ہے؟ اب ابدال کو کیوں کہا؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب میں مصطفیٰ رضا کو کہوں گا مصطفیٰ رضا بیٹا پانی پلا، جی تو پلائیں گے. جی حضرت آپ کا کیا نام؟ مولانا حافظ صاحب ہے نا. حافظ محمد عمر صاحب کو میں کہوں گا کہ حافظ صاحب پانی پلاؤ، نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کہ یہ معمر ہے، بزرگ ہے، اور یہ میرا محکوم ہے، میرا بھانجا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا ماتحت ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. یہ ابدال کو کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے؟ ایسا کیا حق تھا اعلیٰ حضرت کو کہنے کا؟ تو آؤ امام ربانی مجدد الفسانی کی بارگاہ میں چلو. اور امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات دفتر 2 میں فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کا یہ منصب ہوتا ہے کہ اس کے زمانے کے جتنے ولی، کتب، غوث اور ابدال ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس مجدد کے تابع ہوتے ہیں. یہ مرتبہ مجدد کا ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ہم کو نہیں کہا ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہیں. اب بہت بڑی تصریح ہے، اس میں تو کئی راتیں نکل جائیں اس شعر کی تصریح میں. اب اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل گرے روزے کے مقابل وہ ہمیں نظر. اب اس کی کیا تصریح ہم کر سکتے ہیں، لیکن کہنا کہ یہ کہ مجدد کا اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کے زمانے کے جتنے بھی ولی، کتب، غوث، ابدال، سالک جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس مجدد کے تابع ہوتے ہیں. اور آج ہر آدمی کو مجدد بننا ہے. الیاس قادری تو مجدد، ارے بھائی جاہل آدمی وہ کیا مجدد بنے گا؟ فتاوی رضویہ کا ایک صفحہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ہم تو اس کو کہیں گے کہ تو صحیح آیت الکرسی بھی پڑھ کے دکھا دے. نہیں پڑھ سکتا. وہ ہم تو گئے ہیں پاکستان کھوری گارڈن مسجد میں جہاں پر مفتی اعظم ان کے خلیفہ حضرت قاری مصلح الدین صاحب امامت فرماتے تھے، اور آج کل وہاں پہ مولانا تراب الحق صاحب ان کے نام سنواتے ہیں. وہ مسجد کے گیٹ پر چھابری لے کے کھڑا رہتا تھا اور عطر کی شیشیاں بیچتا تھا. اسی میں تو اس نے اپنا تخلص عطار رکھا ہے، عطر بیچتا تھا. اب وہ عطار میں سے مکار ہو گیا. اب کیا کیا خواب 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 خواب. اور معذاللہ ہم کہتے ہیں کہ تیرے کو جو کرنا ہو کر، لیکن خبردار اعلیٰ حضرت سے اوورٹیک ہونے کی کوشش مت کر. حق ہے. اور اس میں کوئی صلاحیت تو ہے نہیں، تو سب خواب کب خواب چلتے. ایک اسلامی بھائی نے حلفیہ بیان کیا. کس نے؟ نام بام کچھ نہیں. پشاور کے ایک اسلامی بھائی نے حلفیہ بیان کیا. اب خواب بھی کیسے کیسے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ الیاس قادری اور اعلیٰ حضرت دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. الیاس قادری نے صرف ٹوپی پہنی تھی، اعلیٰ حضرت کے سر پہ
ایک شاندار امامت کا مجدد کا تاج تھا. جی جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت سے وہ تاج چھین لیا اور مولانا الیاس قادری کے سر پہ رکھ دیا. اللہ ماذ اللہ رب العالمین. اور مدنی چینل چالو کیے. بھائی تیرے کو جو کرنا ڈانس کرنا ہے تو کر. میں تو کہتا ہوں تو کپڑے پہن کے ڈانس کرتا ہے, اگر کپڑے اتر کے بھی ڈانس کرے گا تو ہم کو کوئی فرق نہیں. کیبرے کرنا ہو تو کر جا, لیکن اس کو تو مذہب کا روپ مت دے. بے شک. اب مدنی چینل کو جائز کرنے کے لیے بھی ایک خواب بیان کیا ہے. خواب نہیں, حقیقت بیان کی ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے جی کہ میں مدینہ شریف گیا اور مواز شریف میں کھڑے رہ کر میں صلاۃ و سلام عرض کرتا تھا کہ اچانک مزار شریف سے آواز آئی, میرے عطار کو میرا سلام کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ مرید کہتا ہے, وہ بھی عطاری تھا, ہرات ہوتا. جی جی وہ بولے میں پاکستان آیا اور میں نے چاہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم مولانا الیاس کو پہنچاؤں, تو میں 2-4 مرتبہ ان کے پروگرام میں بھی گیا, لیکن بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے میں ان تک نہیں پہنچ سکا اور بہت کوشش کی لیکن میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. 3 مہینے گزر گئے. کتنے مہینے؟ تو ایک دن میں میرے گھر پہ ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ٹی وی میں سے آواز آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کہ میرا سلام ابھی تک عطار کو نہیں پہنچایا. معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اب ایسے ایسے تم بھائی رہنے, ہم کیا بولتے ہیں بھائی رہنے دو, ہم کو تمہاری حقیقت معلوم ہے, تم کیا ریاکاری کرتے ہو جو کرتے ہو, لیکن اب مہربانی کر کے اوورٹیک کرنے کی کوشش مت کرو, اپنی مریادہ میں رہو. اور اب تک میں نے لکھا نہیں ہے, میں نے بولا ہے 2-4 جگہ پر, لیکن اگر میں لکھ دوں گا نا پھر میں اس کو واپس نہیں کھینچ سکتا. جی 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 اور یہ آخر کار تمہاری وہ پولے میرے پاس ہیں کہ قوم تمہارے پہ تھوکے گی. یہ قربانی کے پیسے وصول کرتے ہیں نا, سب کھا جاتے ہیں. جی جی اور ہم نے خود نے پوچھا ہے تو خود کہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کرتے, قافلے میں خرچ کرتے ہیں. جی اب دیکھو بقرعید کے بعد ہر ہرے طوطے کے پاس نیا ہونڈا ہوگا, نیا موبائل ہوگا, کوئی کا فلیٹ ہوگا. کھا جاتے ہیں, قوم کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں 5 لاکھ قربانی. کیا تیرا باپ آئے گا تو بھی نہیں ہوگی قربانی. اور 400 روپے میں اس سے والی قربانی, ابھی تو 600-700 روپے میں کرتے ہیں. ارے 2000 میں مشکل سے ہوتی ہے کچھ سے والی. اب بولتے کیا بولتے ہیں, ہم نے پوچھا بھائی کتنے, آسام سے لاتے ہیں. ارے واہ, تو آسام سے کیا ATM سے نکالتے ہو؟ بیوقوف بناتے ہو تم کو. اب پوری داستان سنا ہوگا تو آپ ان کے منہ پہ تھوکیں گے. پھر بھی ہم اب سرکار تاج الشریعہ نے آج حضور مفتی اعظم ان کی جگہ پر کون ہے؟ تاج الشریعہ. بولو. وہ سرکار تاج الشریعہ آج ہمارے سنیوں کی جان ہے. بے شک بے شک ہے نا. اور ہمارے لیے مفتی اعظم ہند ہے تو سرکار تاج الشریعہ ہے. اب تاج الشریعہ سے کو ان سے کوئی لین دین کا, کوئی بزنس کا, کوئی جائیداد کا بٹوارے کا تو کوئی جھگڑا ہے نہیں. تاج الشریعہ نے جو بھی حکم دیا ہے صرف اور صرف شریعت مطہرہ کی حد میں رہ کر دیا ہے. تو اب کیا بولتے ہیں, معاذ اللہ تاج الشریعہ پاگل ہو گئے. معاذ اللہ رب العالمین. اور کتنے سنی عالموں پہ حملے کیے. ہمارے یہاں سید سراج اظہر صاحب بمبئی والے ان پہ حملہ کیا. ابھی 2 دن پہلے کل کا ہاں مولانا اسد اقبال پہ حملہ کیا, مولانا فخر الدین پہ حملہ کیا. سنیے, آج تک کسی وہابی سے جھگڑا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. رسول کا گستاخ ہے, اس سے نہیں الجھتے. الیاس قادری کے خلاف کوئی غلط نہیں کہتے, جو حقیقت ہے وہ بیان کرتے ہیں, تو تم اس کو مارنے کے لیے جاتے ہو. یہ تمہاری کہاں کی سنیت ہے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تم کو نیک توفیق دے. اب یہی بہت ہو گیا, بریک مارو, یہاں سے باز آ جاؤ اور تاج الشریعہ کی غلامی میں آ جاؤ. بس اب میں بھی ختم کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے, آمین ثم آمین. اور اسی مسلک کے برحق پر قائم رہتے ہوئے مدینہ طیبہ میں ایمان کی موت عطا فرمائے.